बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। बहुत दिनों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह की हुकूमत थी जिसकी 3 बेटियां थीं। दोनों बड़ी बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन छोटी शहजादी जिसका नाम गुलरुख था शक्ल सूरत में अपनी दोनों बड़ी बहनों से कम थी, लेकिन बाकी दूसरे कामों में वो इनसे ज़्यादा होशियार थी। नेज़ाबाजी में माहिर थी, तलवार भी अच्छी चलाती थी, घुड़सवारी अच्छी तरह करती थी, इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। कभी कभी किसी जश्न के मौके पर वो मलका के कहने से गा भी लेती थी। तीनों बहनों की तालीम और तरबियत बहुत आला तरीके से हुई थी। शहजादी गुलरुख को बचपन ही से गुड़ियों से खेलने का बड़ा शौक था। इसके पास बहुत सी गुड़ियाँ थीं। एक दफ़ा बादशाह किसी दूसरे मुल्क घूमने गए। वहाँ से वापसी पर उन्होंने अपनी बेटियों के लिए बहुत से तोहफे लिए। जैसे ही उन्होंने जहाज़ पर कदम रखा, एक आवाज़ ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। कोई कह रहा था, तलिस्माती गुड़ियाँ, चुनमुन गुड़ियाँ, है कोई सखी दाता जो इनको खरीद सके। बादशाह ने चौंक कर इस शख्स को देखा जिसके हाथ में लाल रंग का एक बड़ा सा डब्बा था। बादशाह ने इस शख्स को बुलवाया और पूछा कि इन गुड़ियों में क्या खास बात है। बूढ़े ने झुककर बादशाह को सलाम किया और अदब से बोला, हजूर, ये गुड़ियाँ नाचती और गाती हैं, लेकिन सिर्फ रात को। दूसरी खूबी इनकी ये है कि ये जिसकी मलकियत होंगी मुसीबत में इनकी मदद करेंगी। बादशाह ने इनकी कीमत पूछी तो वह शख्स बोला, 5 शर्फियाँ सिर्फ शहजादी गुलरुख के लिए। बादशाह को झटका सा लगा। इस शख्स को कैसे मालूम हुआ कि मेरी बेटी का नाम गुलरुख है और वह गुड़ियों की शौकीन है। बहरहाल उसने गुड़ियाँ खरीद लीं और जब वो 5 शर्फियाँ दे रहा था तो बूढ़े ने बादशाह को गुड़ियों का संदूकचा देते हुए कहा, हजूर, एक बात का ख्याल रखिएगा। शहजादी से कहिएगा कि जब भी कहीं बाहर जाएं गुड़ियों का संदूकचा हमेशा अपने साथ रखें। अगर कभी वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार हुई तो ये इनकी मदद करेंगी। इतना कहकर वो शख्स वहाँ से चला गया। बादशाह ने लोगों से पूछा कि ये कौन शख्स था, तो उन्होंने बताया कि ये रूहानी उलूम का एक माहिर है और गुड़ियाँ बनाकर बेचता है और यही इसका रोजगार है। बादशाह जब अपने वतन पहुंचा तो इसने गुड़ियों का संदूकचा शहजादी को दिया और सब बातें बता दी जो इस अजनबी शख्स ने कही थी। रात को शहजादी ने अपनी बहनों और बादशाह मलका के सामने गुड़ियों का संदूकचा खोला तो वह अंदर से रोशन हो गया और गुड़ियाँ बाहर निकल कर आ गई। ये गुड़ियाँ नन्ही मुन्नी औरतें लग रही थीं। उन्होंने बाहर निकलकर संदूकचे में से एक मुनासिब सा तख्त निकाला। तख्त पर वो गुड़िया बैठ गई जिसके सर पर सुनहरी ताज था। वो बहुत सा जेवर और कीमती लिबास भी पहने हुई थी। 2 गुड़ियाँ जो सुरख और सबज लिबास पहने हुए थीं वो तख्त वाली गुड़िया के दाएं बाएं बैठ गईं। बाकी 4 गुड़ियों ने जो जामनी पशवास, सबज पजामे और आतिशी गुलाबी दुपट्टा ओढ़े हुई थीं, जिन पर सुनहरे गोटे का जबरदस्त काम हुआ था, वो रक्स पेश करने लगी। कुछ देर ये सिलसिला जारी रहा, फिर तमाम गुड़ियाँ एक एक करके अपने पटारे में चली गईं। शहजादी गुलरुख और इसकी बहनों को यह तमाशा बहुत पसंद आया। बादशाह सलामत और इनकी बेगम भी इससे बहुत महजूज हो गए। शहजादी इस संदूकचे को हमेशा अपने सरहाने रख कर सोती और जहाँ भी जाती वो इसको साथ लेकर जाती। एक दफ़ा रात को सोते सोते शहजादी को ऐसे लगा जैसे कोई कह रहा है, वजीर धोखेबाज है। ये जुमला तकरार के साथ इसे सुनाई दे रहा था। इसने करीब सोई हुई खादमा को देखा तो वो बेखबर सो रही थी। शहजादी उठी तो इसने देखा कि गुड़ियों के पटारे में रोशनी हो रही है और आवाज़ भी वहीं से आ रही है। वो जानती थी कि ये तलस्मी गुड़ियाँ हैं। इसने पटारे के करीब मुंह ले जाकर कहा, ठीक है मेरी चुनमन गुड़िया, मैं सुबह यह बात अब्बा हजूर को ज़रूर बताऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पटारे में एकदम खामोशी छा गई। सुबह सवेरे जब बादशाह सलामत नमाज पढ़कर उठे तो शहजादी ने इन्हें राजदारी से रात वाली बात बताई। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि बज़ाहिर तो वज़ीर हर वक्त बादशाह पे जान देने को तैयार रहता था। बादशाह ने फ़ौरन दीवाने हाफिज़ निकाला और जान नमाज पर किबला रू होकर फाल निकाली तो ये शेर सामने आया, जिसका मतलब ये था, अहले बशारत वो हैं जो इशारा समझे, नुक्तों पर गौर करे, वरना इशारे और नुक्ते और भी हैं। बादशाह ने सुबह होते ही नहायत काबिल और बाएतमाद साथियों को वज़ीर की जासूसी पे लगा दिया। चंद दिनों बाद वो सब एक ही खबर लाए कि वज़ीर पड़ोसी मुल्क के बादशाह सलामत से मिला हुआ है। वो यहाँ के राज वहाँ पहुँचाता है। पड़ोसी बादशाह चंद दिन बाद मुल्क पर हमला करके बादशाह को कत्ल करने का इरादा रखता है, जिसके बाद वज़ीर की शादी अपनी बेटी से कर देगा और बदले में वज़ीर को बादशाह बना देगा। बादशाह ने मज़ीद तहकीक की और जब इसे सबूत मिल गए तो इसने वज़ीर को गद्दारी के जुर्म में सरेआम फांसी दिलवा दी। इस वाक़ये के बाद शहजादी और भी ज़्यादा चुनमुन गुड़ियों की हिफाजत करने लगी।
ایک دن موسم بہت اچھا تھا اور بادشاہ اپنے ساتھیوں اور ملازموں کے ساتھ شکار کھیلنے جا رہا تھا۔ حسب معمول مردانہ لباس میں شہزادی گلرخ بھی باپ کے ساتھ تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کی خاص کنیز زمرد بھی اس کے ساتھ تھی، جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ شکارگاہ میں شکار کھیلتے ہوئے اچانک شہزادی کو یاد آیا کہ آج جلدی جلدی میں وہ چنمن گڑیوں کا صندوقچہ لینا بھول گئی۔ وہ شدید پریشان ہو گئی کیونکہ ان کے طلسم کا راز صرف شہزادی اور اس کے گھر والوں کو ہی معلوم تھا۔ شہزادی ہمیشہ وہ صندوقچہ اپنے سامان میں رکھتی تھی۔ اسی دوران شہزادی کو ہرن کا ایک بچہ نظر آیا جو بہت خوبصورت تھا، خصوصاً اس کی آنکھیں بہت حسین تھیں۔ شہزادی نے اسے دیکھ کر اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ زمرد نے بھی شہزادی کا ساتھ دیا۔ دونوں گھوڑوں پر اس کا پیچھا کرتی ہوئی دور تک چلی گئیں۔ اچانک وہ ہرن کا بچہ ایک حویلی میں داخل ہو گیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شہزادی کو ویرانے میں حویلی دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی، لیکن وہ جلدی سے خود بھی گھوڑے سے اتری اور اپنی کنیز کو بھی اتار لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر حویلی میں داخل ہو گئیں، لیکن ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ انہوں نے پہلے تو ہر جگہ ہرن تلاش کیا، لیکن جب وہ کہیں نہ ملا تو واپسی کے لیے مڑی، لیکن دروازہ کسی طرح نہ کھلا۔ وہ تھک گئیں اور پھر اٹھ کر حویلی کا جائزہ لینے لگی۔ حویلی بہت صاف ستھری تھی لیکن وہاں کوئی شخص نظر نہ آیا۔ تب انہوں نے ایک ایک کمرہ دیکھنا شروع کیا۔ ایک کمرے کا دروازہ انہیں بند ملا۔ کنیز نے اسے دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ اندر ایک شاندار مسحری پر ایک بہت خوبصورت اور پرکشش شخص سو رہا تھا، جس کے تمام بدن میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں، کان، منہ، ہونٹ، ناک پر بھی سوئیاں ہی سوئیاں تھیں۔ جسم کا کوئی حصہ سوئیوں سے خالی نہ تھا۔ دونوں اسے دیکھ کر ڈر گئیں، پھر اسے آوازیں دیں لیکن وہ نہ اٹھا۔ پھر شہزادی نے اس کے دل پر کان لگا کر دیکھا تو دل دھڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ زندہ تھا، شاید کسی نے اسے سوئیاں چبھو کر بے ہوش کر دیا تھا۔ دونوں کمرے سے نکل آئیں۔ ان کے گھوڑے باہر ہی رہ گئے تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ دونوں نے اٹھ کر باورچی خانہ ڈھونڈا تو اس میں جا کر دیکھا تو وہاں بہت سا خشک اناج ملا، لکڑیاں بھی تھیں اور کوئلہ بھی۔ دونوں نے کسی نہ کسی طرح چولہا جلایا اور روٹی پکا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ اسی عرصے میں بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو دونوں گھوڑے حویلی کے باہر نظر آ گئے۔ انہوں نے دروازہ پیٹنا شروع کیا تو اندر سے شہزادی نے بتایا کہ وہ کسی آسیب زدہ جگہ پھنس گئی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک جھڑوکا تلاش کیا اور بادشاہ کو تمام صورتحال بتائی اور کہا کہ واپس جا کر ان کی رہائی کی کوئی تدبیر کریں۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے کھانے پینے کا سامان جھڑوکوں سے اندر پہنچایا اور غمزدہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اگلے دن جب بادشاہ کے ملازم وہاں دوبارہ حال معلوم کرنے گئے تو وہ راستہ بھول گئے اور ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی انہیں نہ حویلی ملی اور نہ اس کا نشان۔ ادھر شہزادی نے سوچا کہ وہ اس شخص کی سوئیاں نکالنے کی کوشش کرے کیونکہ وہ ابھی زندہ ہے۔ لہٰذا اس نے اس شخص کے جسم سے سوئیاں نکالنی شروع کی اور ان سوئیوں کو ایک چھوٹے سے ڈبے میں جمع کرتی گئی۔ 3 دن میں اس نے تمام سوئیاں نکال دیں۔ اب صرف آنکھوں کی سوئیاں باقی تھیں۔ چوتھے دن شہزادی نے کنیز سے کہا کہ وہ ابھی نہا کر آتی ہے، اتنی دیر میں وہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ پھر شہزادی نہانے چلی گئی۔ ادھر کنیز کے دل میں بے ایمانی آئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ آنکھوں کی سوئیاں نکال کر دیکھے کہ کیا ہوتا ہے۔ سو اس نے شہزادی کی بات کو نظر انداز کر کے سوئے ہوئے آدمی کی آنکھوں کی سوئیاں نکال دیں۔ وہ اس طرح اٹھ بیٹھا جیسے لمبی نیند سے جاگا ہو۔ اس نے بیدار ہوتے ہی چاروں طرف دیکھا اور کنیز سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیسے آ گئی؟ کنیز کو شہزادی بننے کا موقع مل رہا تھا، اس کی نیت میں تو شروع سے ہی کھوٹ تھا۔ اس نے خود کو شہزادی گلرخ بتا کر اس کے جسم سے سوئیاں نکالنے کی بات بتائی اور سوئیوں سے بھرا ہوا ڈبہ اسے دکھا کر کہا کہ اس کی ملازمہ کنیز بھی اس کے ساتھ ہے جو نہانے گئی ہے، اور یہ کہ اس کے جسم کی سوئیاں خود اس نے نکالی ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے بتایا کہ وہ ایک ملک کا شہزادہ ہے۔ ایک جادوگر نے دشمنی میں آ کر اسے محل سے اٹھایا اور یہاں لا کر قید کر دیا اور کہا کہ جب تک اس طلسماتی حویلی میں کوئی انسان داخل نہیں ہوگا تو یوں ہی قیامت تک سوتا رہے گا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ شہزادی نہا کر آ گئی۔ اس نے جو شہزادے کو جاگتے دیکھا تو ہڑبڑا کر بولی صرف آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی تھیں۔ کنیز زمرد روب سے بولی ہاں صرف آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی تھیں، وہ بھی میں نے نکال دیں۔ جاؤ جا کر میرے اور شہزادے کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ شہزادی سمجھ گئی کہ پانسا پلٹ چکا ہے، لہٰذا اس نے مصلحتاً خاموشی اختیار کی
کہ اگر وہ خود کو شہزادی بتاتی اور شہزادہ یقین نہ کرتا تو کنیز اسے قید بھی کر سکتی تھی۔ شہزادے کا نام دانیال تھا۔ کنیز کیونکہ دیکھنے میں شہزادی سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے شہزادے نے سمجھا کہ کنیز ہی اصل شہزادی ہے۔ اس نے کمرے میں جا کر 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے اس مصیبت سے نکالنے کا طریقہ بتائے اور اس برے وقت میں اسے ثابت قدم رکھے۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور صبر و شکر اور خاموشی سے ان دونوں کی خدمت کرنے لگی۔ دوسرے دن شہزادی نے جب حویلی کا دروازہ کھولا تو وہ فوراً کھل گیا، جس کا مطلب تھا کہ یہ حویلی اب سحرزدہ نہیں ہے۔ شہزادے کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اسے یہاں قید ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، بس اس کے پاس تو چند دن کا حساب تھا۔ شہزادی گل رخ نے ایک دن شہزادے سے پوچھا کہ جب وہ خود کسی جادو کے اثر میں تھا تو یہاں کھانے پینے کا سامان کیسے موجود تھا؟ شہزادے کو تعجب ہوا کہ شہزادی جو کہ نقلی شہزادی تھی، اس نے تو یہ سوال نہیں کیا۔ یہ تو کنیز ہے، اس کے دماغ میں یہ بات کیسے آئی؟ اس نے کہا جس جادوگر نے مجھے یہاں قید کیا تھا وہ کبھی بادشاہ کا دوست تھا، لیکن بادشاہ کے چھوٹے بھائی نے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے اس جادوگر کو منہ مانگا انعام دیا تھا۔ جب وہ مجھے قید کرنے کے لیے لایا تو اسے خدا جانے کیوں رحم آیا اور کہنے لگا جب کوئی انسان تجھے ہوش میں لائے گا تو اسے یہاں کچھ کھانے پینے کا سامان ضرور ملے گا تاکہ تم بھوکا نہ رہ سکے۔ کچھ دن بعد شہزادے نے کنیز زمر سے کہا میں اپنے وطن جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں کیا حال ہے، پھر میں اپنے والد سے اجازت لے کر تم سے شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ سفر کی تیاری کرنے لگا، لیکن اس کے پاس تو کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے کنیز جیسے ہی غسل خانے میں گئی، شہزادی نے موقع غنیمت جان کر اس سے کہا حضور اب پریشان نہ ہو، کل صبح آپ یہاں سے چلے جائیں، گھر سے باہر نکل کر گن کر 10 قدم اٹھائیے گا، وہاں ایک نشانی ہوگی، آپ وہاں کی زمین کھودیے گا، آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ لیکن شہزادی صاحبہ جو کہ اصل میں کنیز تھی، اس سے اس بات کا ذکر نہ کیجیے گا ورنہ وہ آپ کے جانے کے بعد مجھے مار ڈالے گی۔ اتنا کہہ کر شہزادی واپس باورچی خانے میں چلی گئی۔ رات کو شہزادی نے اپنا زیور ایک کپڑے میں باندھا اور اسے زمین میں دبا کر وہاں ایک ٹہنی گاڑ دی، ٹہنی پہ ایک کپڑا باندھ دیا۔ صبح جب شہزادہ رخصت ہونے لگا تو کنیز کو شہزادی سمجھ کر پوچھا کہ وہ شہر سے اس کے لیے کیا لائے۔ اس نے فوراً کہا بہت سے گہنے، کپڑے، سونے کی چوڑیاں اور مزے مزے کے کھانے۔ شہزادے نے نوکرانی یعنی اصلی شہزادی سے پوچھا تو اس نے نہایت ادب سے کہا حضور اگر موقع ملے تو میرے لیے چنمن گڑیاں لیتے آئیے گا۔ صبح شہزادہ جب سفر پر روانہ ہوا تو نشان زدہ جگہ دیکھ کر اس نے زمین کھودی تو وہاں سے ایک تھیلی میں چند زیورات بندھے ملے، ساتھ ہی ایک پرچے پر تحریر تھا چنمن گڑیاں صرف اجمیر کے بادشاہ کے پاس ہیں، اگر آپ کا اجمیر جانا ہو تو ان سے گڑیاں لے لیجیے گا۔ شہزادہ پرچہ اور زیور دیکھ کر بہت حیران ہوا، اس نے دونوں چیزیں حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیں اور پیدل چل نکلا۔ سامنے سے ایک بیل گاڑی والا آ رہا تھا، اس نے گاڑی بان کو روکا اور اسے کسی قریبی بستی تک پہنچانے کے لیے کہا، پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ گاڑی بان کو کرایہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے پاس فی الحال پیسے نہیں ہیں، البتہ کچھ دن بعد وہ کرایہ ادا کر دے گا۔ گاڑی بان نے ہاتھ جوڑ کر کہا مالک کے فضل سے میرے پاس بہت کچھ ہے، تم مسافر لگتے ہو اور پردیسی بھی، آؤ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بستی میں اتار دوں گا۔ شہزادہ جب بستی پہنچا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ گاڑی بان نے ایک بھٹیار خانے میں لے جا کر شہزادے کو کھانا کھلایا اور 2 روپے زبردستی اس کو خرچ کے لیے دیے۔ شہزادے نے اس کا نام اور پتہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اسی جگہ کا رہنے والا ہے، اس چھوٹے سے شہر کا نام دھرم پور ہے اور اس کا نام نند لال ہے۔ شہزادے نے اپنا نام بتایا اور پوچھا اگر وہ دوبارہ اس سے ملنا چاہے تو کیسے ملے؟ نند لال نے کہا کہ وہ اسی بھٹیار خانے میں آ کر تندور میں روٹی لگانے والی مائی سے اس کا پتہ پوچھ لے کیونکہ وہ اس کی ماں ہے۔ جب دونوں رخصت ہونے لگے تو نند لال نے اپنی ماں سے کہا کہ دانیال اس کا دوست ہے، اگر یہ رات کو یہاں رکنا چاہے تو اسے اپنے پاس ٹھہرا لینا اور کھانے کے پیسے مت لینا۔ شہزادے نے کچھ دیر تو آرام کیا۔ شام کو اس نے بھٹیارن سے پوچھا کہ دولت آباد کہاں ہے؟ وہ بولی کہ دولت آباد تو بہت دور ہے۔ پھر اس نے اچانک اجمیر کا پوچھا تو وہ بولی اجمیر تو بالکل قریب ہے، تم کسی سے گھوڑا کرائے پر لے لو یا چاہو تو بیل گاڑی پہ بھی جا سکتے ہو، البتہ گھوڑے پہ تم 1 دن میں پہنچ جاؤ گے لیکن بیل گاڑی تمہیں 2 دن میں پہنچائے گی۔ یہ سن کر دانیال شہر گھومنے نکلا۔ ایک سنار کے پاس جا کر شہزادی گلرخ کی دی ہوئی انگوٹھی بیچی جس پہ قیمتی ہیرا لگا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ بازار گیا، اپنے لیے صاف ستھرا لباس اور سفر کے لیے گھوڑا خریدا۔ یہ سب لے کر وہ سرائے واپس آیا، رات کو وہیں قیام کیا، صبح تاروں کی چھاؤں میں اجمیر کی طرف چل پڑا۔
جانے سے پہلے اس نے بھٹیارن کو کچھ رقم دی اور نند لال کے دوڑ پہ ہوئے واپس کیے۔ اجمیر پہنچتے پہنچتے اسے رات ہو گئی۔ اس نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس ایک سرائے میں قیام کیا۔ صبح اٹھا، نماز پڑھ کر خواجہ غریب نواز کے مزار پہ گیا، وہاں فاتحہ پڑھی اور مقصد میں کامیابی کی دعا مانگی۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک ہٹو بچوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پتہ چلا کہ بادشاہ مزار پہ حاضری دینے آیا ہے۔ وہ ایک طرف ہو گیا۔ بادشاہ اکیلا اندر داخل ہوا، اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا اور دعا مانگنے لگا۔ شہزادے نے سوچا کہ اس سے اچھا موقع بادشاہ سے ملنے کا پھر نہیں ملے گا۔ لوگ ایک اجنبی مسافر کو بادشاہ سے ملنے نہیں دیں گے۔ اس نے ایک دم فیصلہ کیا اور بادشاہ کا مزار سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی بادشاہ باہر آیا، اس نے چلا کر کہا، بادشاہ سلامت، مجھے چنمن گڑیاں چاہیے۔ بادشاہ نے حیرت سے سر اٹھا کر دانیال کو دیکھا اور اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ اس نے کیا مانگا تھا۔ شہزادے نے پھر اپنا سوال دہرایا، تب بادشاہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو باعزت محل میں لے چلو۔ محل میں پہنچ کر شہزادے دانیال کی پہلے تو بہت خدمت کی گئی۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اسے چنمن گڑیاں کیوں چاہیے، تو اس نے ساری بات سنائی۔ بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ جس خادمہ کی وہ بات کر رہا ہے دراصل وہی ان کی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، نوجوان، تم میرے لیے مبارک ثابت ہوئے ہو۔ ہم تو اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگنے کے لیے گئے تھے اور ہماری دعا قبول ہوئی۔ اب تم آرام کرو، شام کو ہم چنمن گڑیوں کا صندوقچہ تمہاری نظر کر دیں گے، تم جاتے ہی اپنی خادمہ کو دے دینا۔ بادشاہ نے مصلحتاً یہ نہیں بتایا کہ وہی خادمہ ان کی بیٹی ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں کنیز اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن بادشاہ نے گڑیوں کا صندوقچہ دینے سے پہلے اس سے یہ خواہش ظاہر کی کہ جو زیورات اسے کنیز کے بتانے پر پوٹلی سے ملے تھے انہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ شہزادے نے تمام زیورات نکال کر سامنے رکھ دیے۔ بادشاہ نے وہ زیورات دیکھ کر کہا کہ کیونکہ تم یہاں اجنبی ہو، اس لیے یہ قیمتی زیورات بیچتے ہوئے تمہارے پکڑے جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے یہ زیورات مجھے دے دو، میں تمہیں ان کی دگنی رقم ادا کرتا ہوں تاکہ سفر میں پریشانی نہ ہو۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ شہزادے نے رقم لے کر اپنے سامان میں رکھ لی۔ رات کو مختلف قسم کے کھانوں سے اس کی خاطر کی گئی، پھر اسے خوابگاہ میں پہنچا کر اس کو چنمن گڑیوں کا صندوقچہ دے کر آرام کرنے کا کہا گیا۔ بادشاہ نے خفیہ منصوبہ بنایا تھا کہ جب شہزادہ دانیال یہاں سے رخصت ہو کر دولت پور جائے گا تو وہ اپنے خاص ساتھیوں کو لے کر اپنی بیٹی کی تلاش میں جائے گا اور کنیز کو عبرتناک سزا دے کر اپنی بیٹی کو چھڑا لائے گا۔ ادھر جب شہزادہ دانیال کو بہت دنوں کے بعد آرام دہ بستر اور سکون بخش ماحول ملا تو وہ جلد ہی سو گیا۔ اچانک آدھی رات کو اسے کچھ عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ گڑیوں کا صندوقچہ کھلا ہوا ہے اور اس میں سے روشنی آ رہی ہے اور آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ صندوقچے میں سے تمام گڑیاں نکل کر باہر آئیں، تخت بچھایا، ناچ گانا شروع ہو گیا۔ شہزادے کو ایسے لگا جیسے خواب میں محفل سجی ہو۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جب ناچ گانا ختم ہوا تو وہ گڑیا جو ملکہ بنی تخت پر بیٹھی تھی، اس نے اپنے دائیں بائیں بیٹھی ہوئی گڑیوں سے کہا، کہانی سناؤ۔ گڑیاں مودب ہو گئیں اور ملکہ کی دائیں جانب والی گڑیا نے کہا، کیا سناؤں، بس آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی تھیں، سو لونڈی بنی مالکن اور مالکن بنی لونڈی۔ ملکہ گڑیا نے کہا، کیسے؟ بائیں طرف والی گڑیا نے کہا، ایک دن ہوا چلی، شہزادی طلسمی ہرن کے پیچھے بھاگی، حویلی کا طلسمی دروازہ بند ہوا، شہزادی نے سوئے ہوئے شخص کی تمام سوئیاں نکال دی، بس آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی تھیں، سو لونڈی بنی شہزادی اور شہزادی بنی لونڈی۔ یہ کہہ کر دونوں گڑیاں رونے لگیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ شہزادہ ساری بات سمجھ گیا اور زیورات ملنے والی بات بھی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ پوری رات اس نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ صبح اٹھ کر اس نے سارا قصہ بادشاہ کو سنایا تو اس نے بھی ساری حقیقت بتا دی۔ اب یہ منصوبہ بنایا گیا کہ دانیال اور بادشاہ پہلے طلسمی حویلی جائیں گے اور بعد میں شہزادہ اپنے وطن جائے گا، کیونکہ اسے تو یہ بھی یاد نہ تھا کہ وہ کتنے عرصے طلسم میں قید رہا ہے۔ بادشاہ سلامت نے معلومات کے لیے اعتبار کے لوگ دولت آباد روانہ کیے اور خود شہزادے کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند گھنٹوں بعد سب وہاں پہنچے۔ دروازہ گلرخ نے ہی کھولا کیونکہ وہ کنیز بنی ہوئی تھی۔ شہزادے کے اندر آتے ہی کنیز مرد بولی، آپ میرے لیے زیور اور کپڑے لائے ہیں؟ ہاں، میں تمہارے لیے بہت کچھ لایا ہوں، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں تمہارے ابا جان کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آواز لگائی، آ جائیے حضور، آپ کی بیٹی آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ بادشاہ سلامت اندر داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی زمرد کانپنے لگی اور دانیال کے قدموں میں گر پڑی۔ حضور، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔
دانیال نے اسے ٹھوکر مار کر اٹھایا اور کہا اصل واقعہ بیان کر ورنہ تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ کنیز نے تمام داستان سنا کر معافی چاہی لیکن بادشاہ نے کہا کہ اسے معافی نہیں ملے گی کیونکہ اس نے تمام بھید کھل جانے پر معافی مانگی ہے اور آئندہ اسے جب بھی موقع ملے گا یہ کسی نہ کسی کو نقصان ضرور پہنچائے گی کیونکہ دھوکہ دینا اس کی عادت میں داخل ہے۔ اس نے احسان فراموشی کی ہے۔ یہ ایک کھانا بدوش عورت کی اولاد ہے جو اسے یتیم خانے میں چھوڑ گئی تھی۔ ہم نے اسے تعلیم دلوا کر اپنی بیٹی کی خدمت پہ لگایا جس نے اس سے ہمیشہ بھلائی کی اور اس نمک حرام نے یہ بدلا دیا کہ اپنی مالکہ کو اپنی کنیز بنا دیا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے ذرا برابر ہمارا اور ہماری بیٹی کا پیار یاد نہ آیا۔ شہزادہ دانیال آگے بڑھا اور گلرخ سے بولا آپ نے حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ شہزادی نے جواب دیا میں کیسے بتاتی؟ وہ تو آپ کو ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی اور پھر میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہ تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے چنمن گڑیاں کیوں منگوائی تھیں اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ گڑیاں بادشاہ سلامت کے پاس ملیں گی؟ میں جانتی تھی کہ چنمن گڑیوں کا نام سنتے ہی آبا حضور سمجھ جائیں گے کہ ان کی بیٹی کسی مصیبت میں ہے کیونکہ ان گڑیوں کا راز صرف میں، میرے والدین اور دونوں بہنوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ شہزادے دانیال نے کہا اگر تم ان گڑیوں کا نام منگواتی تو شاید مجھے کبھی پتہ نہ چلتا کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک خادم نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے پوچھا اس نمک حرام اور احسان فراموش کنیز کے لیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے کہا اس کو بندی خانے میں ڈال دو، گھوڑوں کا چارہ بنانے کی ذمہ داری اس پر ڈال دو۔ خادم آگے بڑھا اور زمرد کو گرفتار کر لیا۔ اپنے وطن واپس جاتے ہی شہزادے نے شہزادی کے لیے رشتہ بھیجا اور یوں ان کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو یہ ہماری آج کی کہانی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔